बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन नादरीन। इतवार का दिन है, मौसम भी थोड़ा सा खुशगवार है, तो आज दिल की आपसे फिर एक थोड़ी सी बात की जाए। आजकल एक बार एक वायरल हुआ है क्लिप फेसबुक के ऊपर, आपने भी देखा होगा। वो एक बच्ची का है और जिसमें एक प्रोग्राम है जिसमें सायल अदीम साहब हैं और खलीलुर रहमान कमर बैठे हुए हैं। तो उसमें एक खातून एंकर भी है। तो खातून एंकर जो है वो शोबिज़ की दुनिया से ज़रूर हैं, लेकिन मतलब मुझे हैरानी इस बात पे हुई, बाकी बात हम बाद में करते हैं, कि कोई प्रोग्राम उसकी आप नेचर देखेंगे उसके मुताबिक जो एंकर हो वो कम अज़ कम उसका थोड़ा बहुत एक्सपर्ट ज़रूर होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल में रख सके। अब वो शोबिज़ की और कॉमेडी प्रोग्राम्स में कम में रही है, अब थोड़ा बहुत इधर भी करती हैं, लेकिन वो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने एंकर बना दिया। बार ये प्राइवेट चैनल का अपना काम है, तो उसमें बार मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन एक था कि भी अगर वो होती तो ये सूरत हाल बेहतर रहती। उसमें जो आप देख रहा होगा कि उसमें जो मेन झगड़ा पड़ा हुआ था तागूत का जी और जाहिल का और ये वो, मैं उस पर तो नहीं जाता, मैं सिर्फ थोड़ा सा तागूत पे बात करूँगा और उस बच्ची ने जो सवाल किया या उसने जो किया उसकी वजह क्या थी, मैं उधर दूसरा पहलू लूँगा। उसने अच्छा किया बुरा किया उसको छोड़ दें, वजह ये होगी कि उस बच्ची ने ऐसे किया क्यों, क्योंकि हमने इस पर किसी ने रोशनी नहीं डाली। हर आदमी ने, किसी ने सायल अदीम साहब को बुरा कहा, किसी ने लड़की को बुरा कहा, तो ये असल बात कुछ और है जो इसके बैकग्राउंड में है, वो ज़रूर जहन में रखनी चाहिए ताकि आइंदा बच्चे जो हैं वो समझें कि मसला कहाँ है। तो पहली बात तो ये है कि उसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ ताऊत, और वो बार बार उस पर एतराज़ भी हुआ। तो पहले ये समझना चाहिए ये ताऊत है क्या। ताऊत के सादा मानिए तो यानी को कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है मेरा ख्याल। तो यानी मीन दरिया में पानी है, तो उसमें तो यानी है, ये तो किनारों से छलक पड़ा। अब जो पानी दरिया में है वो तो दरिया का पानी, जो छलका है वो अब ख़राब हो गया बाहर आके, तो ये ताऊत वही कुछ है। तो मतलब वो ये है कि आप अगर अल्लाह के कानून पे चल रहे हैं तो आप दरिया में बह जा रहे हैं, और अगर आप छलक गए हैं और आपने अल्लाह के कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करके चल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, तो वो तागूत कहलाता है। अब उसमें हर तरह की चीज़ें हैं। अब इसको अगर हम देखें तो मौदूदी साहब के मुताबिक, मैंने काफ़ी चीज़ें दूर देखी, मुख्तलिफ उलमा से भी पूछा, तो मौदूदी साहब ने इनके 3 चीज़ों में तकसीम किया है इसको। पहला है फ़िस्क, कि आप अल्लाह और अल्लाह के कवानीन जो हैं उनको आप बिल्कुल मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ये जी बिल्कुल सही हैं और इन पर अमल करना चाहिए, लेकिन आप ख़ुद अमल नहीं कर पा रहे उसके ऊपर, तो इसको कहते हैं ये फ़िस्क है। और एक है कि आप ख़ुद भी उनसे ज़रा दूसरी स्टेज में, कि आप अल्लाह के जो कवानीन हैं उनसे थोड़ा बहुत आप ज़हनी तौर पर या कहीं आप इख्तलाफ रखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। इसको और इसको आप कहते जब आप अल्लाह के कवानीन के ख़िलाफ़ यानी जहन में रखते हैं या बोलते हैं तो आप कुफ्र कर रहे हैं, यह दूसरा दर्जा है। तीसरा यह है कि आप के अल्लाह के कवानीन को बिल्कुल नहीं मानते और अपने अहकाम या किसी और के अहकाम पे चल रहे हैं जो टोटल अपोजिट हैं अल्लाह के हुक्म अहकाम के मुताबिक, उसको तागूत कहते हैं। तो मतलब ये लास्ट स्टेज है अल्लाह से बगावत की, या तो यानी जैसे कहते हैं ना दरिया से बगावत करके लहरें बाहर आ गई, तो ये वही हिसाब है, इसको ताबूत कहते हैं। और ये कोई ऐसी बात है नहीं जो इतनी मुश्किल हो, लफ्ज़ ज़रा भारी सा है, लेकिन इसमें समझने की यही बात है कि जब अल्लाह के मुकाबले में आप खड़े हो जाएं, यानी आप शैतानी कुव्वत बन गए, तो इसको ताबूत कहते हैं। अब बात ये थी कि उस बच्ची ने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप जी ताबूत की और बार बार ये आपने जाहिल कहा है। तागूत की बात हो रही थी कि बच्ची से पूछा कि आपको तागूत का पता, उसने कि मैंने आपसे 300 बार सुना है और मुझे पता नहीं है, तो तागूत क्या होता है। तो बहरहाल आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने औरतों को जाहिल का, मैं उस तरफ नहीं जाता, वो अलहदा इशू है। मैं जा रहा हूँ कि उस बच्ची ने ऐसे किया क्यों, इसके ऊपर किसी को ख्याल, किसी बंदे ने अभी तक बात नहीं की, अगर की होगी तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैं उसमें चंद एक चीज़ें आपको दिलचस्प बताना चाहूँगा कि ये होता क्यों है। अब वो बच्ची यूनिवर्सिटी की है या किसी कॉलेज की है, तो कॉलेज में और या यूनिवर्सिटी में एक मैच्योर आदमी पहुंचता है। अब किसी ने ये गौर किया कि उसने बच्ची ने ऐसे किया क्यों। बात ये है भाई कि ये जो मेरी जनरेशन है ना,
اس جنریشن کی ناکامی ہے جو ان بچوں کی صورت میں بول رہی ہے. ہم لوگوں نے بچوں کی تربیت دینی طریقے سے نہیں کی. مادر پدر آزاد نسل پیدا ہو گئی ہے. اب وہ جو چیز کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا، جو ان کو جو کہہ دیتا وہ کہتے یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا، اب ذرا غور کریں آپ سب لوگ جو میری عمر کے ہیں یا تھوڑے سے چھوٹے یا تھوڑے بڑے ہیں، کہ اس وقت بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں کی گود سب سے پہلے ٹریننگ کی جگہ تھی. ماں اس کو دودھ بھی پلاتی رہتی تھی، لوری بھی دیتی تھی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہوتا تھا. اب بچے کے کانوں میں اللہ اور رسول کی آواز جاتی تھی. اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو سیکیٹرسٹ بتا سکتے ہیں. اب وہ بات ختم ہو گئی. اب مائیں مصروف ہیں، وہ بچوں کو کارٹون والا وہ جو چینل لگا کے موبائل پہ دے دیتی ہیں. بچہ اس میں مست ہو جاتا ہے اور ماں اپنے کام میں مست ہے. وہ اپنے موبائل کو کھول کے سہیلی سے گپ کر رہی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے، نہیں تو سوئی ہوئی ہے، بچہ لگا ہوا ہے اپنے کام. اب جو بچہ کارٹون دیکھے گا اور جوان ہوگا پھر وہ ایسے سوال کرے گا. سمپل سی بات. اگلی جو سٹیج تھی ماں سے 5 سال کے بعد، وہ بچہ جب گھر کی انوائرمنٹ میں نکلتا تھا باہر تو اس کو سکول کی انوائرمنٹ ملتی تھی. سکول میں 2 چیزیں تھیں، ٹیچرز اور آپ کا سلیبس. سلیبس میں دین کی باتیں تھیں، احادیث تھیں، قرآن مجید کی آیات تھیں. ٹیچر اس کو ایکسپلین کرتے تھے. آپ کو اللہ رسول کے کو احکامات سے آپ کو آگاہی ہوتی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سلوک، جھوٹ، غیبت، جتنی یہ برے حرکتیں ہیں ان سے رکاوٹ ہے. اور یہ تمام چیزیں ٹیچر پڑھاتے تھے. پریکٹیبلی ٹیچر کرتے تھے، مشن اورینٹڈ ٹیچر ہوتے تھے. آپ کے نہیں ہیں جو میرے جیسے جو ٹائم پورا کرتے ہوں کلاس میں جا کے. تو وہ اس وقت ساتھ میں دین کی باتیں بتاتے بھی تھے. اس کے علاوہ اب آپ سلیبس اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سلیبس میں دین کی کوئی بات نہیں. اگر تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید کچھ دن گزریں گے، سال گزریں گے تو صاف ہو جائے گی. پھر وہی انگریز پروگرام چلے گا، جو وہ لکھا ہوگا بچہ وہی کرے گا. تو لہٰذا اس بچی کا پھر میں کہوں گا وہ قصوروار نہیں ہے، قصوروار میں اور آپ ہیں اور اس کے والدین ہیں جنہوں نے اس کی تربیت دین کے اصولوں پر نہیں کی، اس کو اورینٹیشن نہیں دی. اگلی بات، اب ٹیچرز جو ہیں وہ دوسرا یہ تھا، سلیبس بھی گیا. اب ٹیچرز بھی کبھی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کو کہیں، ان کے والدین خود عقل مند لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو خود سمجھیں، ہم کیوں بات کریں. بچے برا مانتے ہیں تو مطلب لہٰذا ہم نہیں کہتے. کیوں؟ سوشل میڈیا آ گیا، ان کو مزید انہوں نے مادر پدر آزاد کر دیا. جو دل کرتا ہے وہ آ رہا ہے. یہ سارے آپ کے جتنے چینل ہیں، وہ ٹک ٹاک کیا، یوٹیوب کیا، انسٹاگرام، فلانا، یہ وہ، سوائے رومانس اور عشق و محبت کے مطلب اور کوئی کام ہی نہیں ہے. مطلب ایسے لگتا ہے دنیا میں تمام کام ختم ہو گئے ہیں، بس اب ایک رہ گیا ہے عشق و محبت. اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، کیونکہ باقی کام تو ہم نے سارے مکمل کر لیے. اب یہی ایک رہتا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. وہ کر لیں گے، اس کے بعد بس ہمیں فرشتے آئیں گے اور لے جائیں گے کہ او بھائی جنت میں بستر لگ گئے ہیں، شہد کی نہریں بھی ہیں، آئے آپ مزے لیں یہاں، کیونکہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا. یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ بستر کہاں لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کبھی اس بچی کا قصور نہیں، نہ والدین نے بتایا، نہ ٹیچرز نے بتایا، نہ سلیبس نے بتایا. لہٰذا وہ یہ بات کر رہی. تو مطلب آپ اس کو معاف کر دیں کیونکہ وہ جاہل بیچاری ہے، وہ مان نہیں رہی. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے جاہل ہونے میں کہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی جاہل ہونے کے باوجود بضد تھی کہ آپ نے مجھے جاہل کیوں کہا. تو بات یہ ہے کہ جاہل کا لفظ کیا ہے کہ جو انجان ہے، جو نہیں جانتا اس کو جاہل کہتے. مطلب ایک ہوتا ہے لٹریٹ، پڑھا لکھا، ایک ہوتا ہے الٹریٹ، ان پڑھ. اب یہ فرق ہے جاہل سے. ہم جاہل سمجھتے ہیں ان پڑھ کو، نہیں، ان پڑھ کہتے ہیں الٹریٹ کو، پڑھے لکھے کو لٹریٹ کہتے ہیں. اب جو پڑھا لکھا جاہل ہے اس کا کیا کریں گے؟ اب ڈاکٹر ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اب وہ لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ سگریٹ کے فائدے نقصان جانتا ہے، اس کے باوجود وہ سگریٹ پی رہا. اٹ مینز ہی از اگنورینٹ. وہ مطلب اس نے پڑھا ضرور ہے لیکن وہ اس کے نقصانات کو روٹین میں پڑھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو بھی ہوگا، وہ اگنورینٹ کہلاتا ہے. تو مطلب یہ جس کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ اویئر ہے.
تو اگنورینٹ کا اردو میں ترجمہ جہالت ہے، بات ختم ہوگی، اتنی سی بات ہے۔ اور وہ لڑکی مائنڈ کر گئی کہ جاہل کہا عورتوں کو۔ ایک ہمارے ملک میں عورتوں کو سر پہ بٹھا کے ناچا جا رہا ہے کیونکہ انگریز نہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ ہم نے بھائی عورتوں کو کون سا کسی نے گولی مار دی بھائی؟ عورتیں قابل احترام ہیں، جتنا آپ کے دین نے عورت کو حقوق عزت دی ہے دنیا کے کسی دین میں معاشرے میں نہیں ہے۔ یہ علیحدہ ایشو ہے ہمارا، ہم کہیں جی نہیں ہو رہا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے۔ آپ گورنمنٹ جو ہے اس نے تو کبھی کسی باپ کو نہیں روکا کہ بیٹیوں کو جائیداد نہ دو، بیٹیوں کی مرضی سے شادی نہ کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، ہندوؤں میں رہ رہے کہ ہم ان ویسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دین نے تو نہیں منع کیا آپ کو کہ بچی سے نہ پوچھو کہ رشتہ کہاں کرنا ہے۔ آپ کا نبی جب پوچھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہ حضرت علی کا رشتہ آیا بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، اس سے کیا مطلب تھا؟ انہوں نے انکار کرنا تھا، نہیں یہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ آپ بھی اپنی بچیوں سے پوچھو۔ تو یہ بہت ساری باتیں، لمبی ہو جائے گی بات، مختصر کرتے ہیں، پہلے بھی دوست کہتے ہیں آپ کی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اب میں ذرا اس موقع پر آپ کو یہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بچی نے یہ سارا کچھ کیا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹا غلط سمجھی ہو، یہ بات ایسے ہے۔ اب یہ کام اینکر کا تھا، چونکہ اینکر جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کو تو بٹھا دیا چینل نے، اس نے پیسے لینے ہیں، بس وہ پھر بات سمجھا نہیں سکی تو مطلب اس سے کام خراب ہو گیا اور لوگوں نے اس کے مزے لینے شروع کر دی۔ میں آپ کو 2-3 واقعات سناؤں گا جو میرے ساتھ گزرے ہیں میڈیکل کالج میں۔ مطلب میں پروفیسر تھا ایک ڈپارٹمنٹ میں، میرے ساتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک واقعہ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ ایک بچی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ لباس پہن کے، سیکنڈ ایئر کی بچی، وہ آ گئی کلاس میں۔ اب جو لیکچرز تھے اس میں تو بچے زیادہ ہوتے نہیں پتہ چلا کسی کو، لیکن جب ایک سمال گروپ ڈسکشن ہوتی تو اس میں 25-30 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک ڈیمونسٹریٹر لیکچر جو سمپل MBBS ہمارا دوست ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان بچوں کو پریکٹیکل پوائنٹس بتاتا ہے۔ تو اس کلاس میں جب یہ بچی گئی تو اس ڈیمونسٹریٹر نے اس کو کہا بیٹا آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا لباس ٹھیک کر کے آنا کل، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ کالج کی ماحول کے خلاف ہے، آپ جوان بچی ہو، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ وہ بچی ناراض ہوئی، وہ باہر نکلی کلاس کے بعد، اس نے ماں کو موبائل پہ فون کیا کہ میرے جو ٹیچر ہے فلانا اس نے مجھے ایسے کہا، اس کو کیا حق ہے ایسے کا بات کرنے کا، میں جو مرضی پہنوں۔ اس بات کے اوپر ماں اس کو سمجھاتی بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کا لباس ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کہا آپ ٹھہرو میں ابھی آ رہی ہوں۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ کالج میں پہنچی اور وہ سیدھا بچی کو لے کے پرنسپل کے پاس چلی گئی اور انہوں نے جا کے پرنسپل صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے جو فرمایا اب وہ میں نیریٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بچی ہے جی، یہ کپڑے پہن کے آئے یا ننگی آئے، آپ کے ڈاکٹر کو کیا تکلیف ہے؟ جب ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمیں آبجیکشن نہیں ہے، یہ کون ہے آبجیکشن کرنے والا؟ تو ہمارے پرنسپل صاحب بھی پتہ نہیں ڈر گئے، مصلحت میں آ گئے یا کیا آ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل جی آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، میں ابھی بلاتا ہوں ان کو۔ انہوں نے پی این کو کہا کہ جاؤ بھائی وہ جو ڈیمونسٹریٹر تھے یا لیکچرر ہیں ان کو بلا کے لے آؤ۔ ان کو وہ بلا کے لے آئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس نے شکایت کی ہے، یہ ان کی والدہ ہیں، تو آپ آئندہ کسی بچی پہ کسی قسم کے لباس کے اوپر کسی قسم کا آپ آبجیکشن یا اعتراض نہ کیا کرو، یہ ان کی مرضی، یہ والدین کی مرضی سے پہن کے آتی ہے۔ تو یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس بچی کو سمجھانے کی بجائے اس نے آ کے یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہو گئی پرنسپل صاحب کی طرف سے کہ کوئی بچی جو لباس پہن کے آئے ٹھیک، اب اگلے دن کون اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کرے گا یا اعتراض کرے گا، سارے لوگ کہیں گے بھاڑ میں جائیں، ہم کیوں ایسا ذکر کریں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یا حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بچی پورے گھر کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ بچی جب پیش ہوگی تو اللہ کے سامنے تو اللہ پائے گا تمہارا لباس ایسے تھا، تم اڑیاں رہتی تھیں، ستر پوشی نہیں کرتی تھیں، لہٰذا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو فرشتے لے کے جائیں گے تو 7-8 قدم آگے جائے گی تو واپس پلٹے گی کہ جی مجھے اللہ سے بات کرنی ہے۔ وہ واپس آ کے کہے گی کہ یا اللہ میں تو ٹھیک ہے میری غلطی ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں، میری ماں نے مجھے نہیں روکا تھا کہ یہ لباس نہ پہنو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ماں کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ جائے گی، پھر واپس آئے گی کہ جی میرے والد صاحب نے بھی نہیں روکا، وہ روزانہ مجھے اس لباس میں دیکھتے تھے، ان کے والد کو بھی جہنم میں۔ ایسے پھر بھائی پھر بہنوں کی باری آئے گی، اس طرح پورا گھر جہنم میں چلا جائے۔
یہ میں آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں جی دوسرے واقعے کی طرف. یہ تو تھی اسٹوڈنٹ. اب میں آپ کو ایک گریجویٹ جو پلیب کر کے لندن جانے کی تیاری کر رہا تھا. وہ میرے پاس ڈیمونسٹریٹر تھا. تو وہ اسٹاف گیپ ارینجمنٹ کے تحت نوکری کر رہا تھا. اس کی انگلینڈ سے تیاری تھی. تو ایک دن چائے پہ 11 بجے ہم گپ شپ کرتے تھے. تو دین کی بات ضرور میری عادت ہے میں کر دیتا ہوں. میں گناہگار سا آدمی ہوں. مجھے دین کا وہ علم نہیں جتنا ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا بہت ضرور دیکھتے ہیں کہ اچھی بات جو روزمرہ زندگی کے کام ہے. کسی کیا کہتے ہیں آپ نان کنٹروورشل مولوی صاحب سے پوچھ کے, کوئی ان سے سبق سیکھ کے, کوئی پڑھا کے کوئی گزارا کر لیتے. اس نے ایسے دین کی بات تھی تو اس نے کہا سر ہم کیا بات کریں, بعض اوقات تو ہمیں جو ہمارے نان مسلم دوست کلاس فیلوز وہ ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو چونکہ دین کی تعلیم نہیں ہے تو اس لیے لاجواب ہوتے. تو آپ جب پلیب کر لیا, MBBS کر لیا, آپ نے اتنا کر لیا, تھوڑا دین کو بھی ٹائم دے دیں. آپ کو کتاب پڑھ لیں کہ وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں, آپ کو وہ تفسیر دے دیں کہ وہ حدیث پاک پڑھ لیں, تو آپ کو کافی باتیں سمجھ آ جائیں گی. تو مجھے ایسا خیال ہے میں ان سے پوچھوں کہ آپ کو کیا بات جی ایسی تھی جس نے لاجواب کر دیا. تو اس نے کہا جی میرے سے ایک کرسچن دوست نے سوال کیا کہ آپ کے نبی کیسے نبی تھے, اللہ مجھے معاف کرے, کہ انہوں نے ایک نابالغ لڑکی سے شادی کر لی. اب آپ لوگ شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو, میں مطلب یہ کہہ دیتا ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نابالغ بچی سے شادی کر لی. آپ کے نبی کیسے تھے معاذ اللہ؟ اس نے کہا کرسچن نے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے میں تو لاجواب ہو گیا. میں نے کہا نہیں جی لاجواب آپ ہوئے, میں نہیں ہوا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ نابالغ بچی سے نکاح ہوا, شادی نہیں ہوئی. اللہ کے حکم سے وہی آئی کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہے. تو پھر حضور نے جو طریقہ کار تھا اپنا قریش کا, اس کے مطابق آپ نے نکاح فرمایا, اور وہ اپنے باپ کے گھر نہیں, رخصتی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہجرت ہو گئی. ہجرت میں وہ ساتھ اپنے باپ کے گئیں. جب بالغ ہوئیں تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, رخصتی کر لیجئے. تو ان کی پھر رخصتی ہوئی تھی. کہتے سر یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. میں نے کہا بیٹا یہ MBBS کی کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا, یا آپ کوئی دین کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. تو آپ لاجواب تو مفت میں ہو گئے. اب میں آپ کو یہ دوسرا لیول تھا. اب یہ ڈاکٹر ہے, انگلینڈ جا رہا ہے, تو مطلب اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے کہ یہ جو انہوں نے بھی بات کی تھی, میں بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پیر لوگ ہوتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں, مزے کی بات ہے, جہالت کی بات ہو رہی ہے دین سے دوری کی وجہ سے. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر, PhD اور MBBS ڈاکٹر, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, یا جوان ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, یہ پیر صاحب سے کبھی بیٹا مانگنے جاتے ہیں, کبھی ترقی مانگنے جاتے ہیں, کبھی پیسہ مانگنے جاتے ہیں, کبھی کچھ جاتے ہیں. پیر وہ جو اس کے پاس نہ اپنا بیٹا بھی نہیں ہے, اس سے پیر سے بچہ مانگ رہے ہیں, بیٹا مانگ رہے ہیں, اس کا اپنا نہیں ہے. اور نمبر 2 اس سے دولت مانگ رہے ہیں جو خود ان کے سے پیسے لے کے اپنا کام چلا رہا ہے. ذرا سوچیں, یہ جہالت کی ہے, کیونکہ یہ ہندو کرتے تھے, وہ اپنے پنڈتوں کے پاس, تو اس کو دیکھ کے ہمارے ہاں پیر پیدا ہو گئے. اور یہ پیر بھی وہ ہیں جو خاص موسم میں اپنا کام چلاتے ہیں, باقی پھر اپنے دوسرے کاموں پر رہتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں خود پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اس وقت جو میرا حصے میں مریدان آئے ہیں وہ میرے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں. اب چونکہ میں اپنی اس فیملی میں سب سے بڑا ہوں, تو اس لیے اب میں پیر ہوں ان کا جی. اب مریدین میرے پاس آتے, میں تو کبھی نہیں گیا. اب اگر میرے پاس کوئی آئے بھی تو وہ کہتے ہیں جی دعا کر دیں, تو میں کہتا ہوں تو آپ بھی دعا کریں, آپ میرے لیے کریں, میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں. تو اللہ منظور کرنے والا, اللہ فضل فرمائے گا. آپ اس تصور سے نہ کریں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو ضرور قبول ہوگی. نہیں بھائی, میں آپ جیسا ہوں, آپ میرے سے بلکہ بہتر ہو, تو لہٰذا میں یہ کام ہے. تعویذ دے دیں. میں نے کہا میں دوائی لکھ سکتا ہوں, میں تعویذ والا ڈاکٹر نہیں ہوں, پیر نہیں. اب اگر پڑھے لکھے لوگ, ڈپٹی کمشنر لیول کے, اسسٹنٹ کمشنر لیول کے, تحصیلدار لیول کے, یونیورسٹی کے پروفیسرز, میڈیکل کالج کے پروفیسرز اور لیڈی ڈاکٹرز, یہ جا کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوں گے, تو یار آپ جہالت اور کس کو کہتے ہو؟
تو مطلب یہ وہ چیز ہے، اس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا کہ بھئی اصل وجہ کیا۔ تو مطلب بھی یہ اس بچی کو سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ سہیل ادیم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سخت بولتے ہیں، ٹھیک ہے سخت بولتے ہیں، وہ سخت ہمیشہ وہ آدمی بولتا ہے جو اندر سے جلا ہو، مطلب وہ معاشرے سے جلے ہوئے ہیں تو لہذا سخت بات ان کے منہ سے نکل جاتی۔ پھر ایک بات اس نے بڑی بچی نے غلط کر دی کہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ مجھے قرآنی آیات سناتے ہو، تو اس نے قرآنی آیات پہ جب آبجیکشن کیا تو اس پہ ذرا صورتحال گرم ہوئی۔ تو ادروائز یہ اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے کہ یہ بچی نے کیوں کیا۔ سب نے کہنا بچی نے بالکل کوئی قصور نہیں کیا، اس کی جو تربیت ہوئی اس کے مطابق اس نے صحیح۔ ہاں مجھے یہ حیرانی ہوتی اگر وہ یہ بات نہ کرتی تو میں حیران ہوتا کہ یار اس نے ایسے بات کیوں نہیں کی، اس کو کرنی چاہیے تھی، تو کیونکہ وہ اپنی جہالت اس نے شو کر دی۔ اب یہاں میں یہ بات ختم کرتا ہوں اور آخر میں صرف ایک فکرہ، طاغوت کو سمجھنے کے لیے ایک آسان نسخہ، شیطان سے شروع ہوا دجال پہ ختم ہوگا، جو شیطان کا پیروکار وہ دجال کا پیروکار، تو یہ ختم ہوگا جی۔ اس کے بیچ جو درمیان میں جتنے لوگ فال کریں گے وہ طاغوتی قوتوں کے فرما بردار ہیں، ان کے فالورز ہیں، وہ اللہ کے فالورز نہیں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز نہیں ہیں۔ وہ اپنا انجام بھی سوچ لیں، باقی بھی اپنا انجام سوچ لیں۔ تو یہ اتنی سی بات تھی۔ اگر میری کسی بات سے کسی دوست کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا کہ میری وجہ سے نہ ہو، باقی دین کی بات یہی ہے جو آپ کے خدمت میں عرض کر دی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی موٹی موٹی باتیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم ڈاکٹری کرتے رہیں، میری زندگی گزر گئی، میں ابھی تک وہی ڈاکٹری اور لیکچرنگ کر رہا ہوں، مطلب میرا دین سے دور دور تک تعلق نہیں، لیکن تھوڑا بہت دین کی بات پڑھ لیتے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیتے ہیں، شاید وہ کام آ جائے۔ تو اس لیے سب دوست سمجھے بھی، بچوں کو بھی بتائیں اور سمجھائیں۔ اور آج کل بہت قیامت کے دن گزر رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، تو ان حالات میں اللہ سب کو اپنے، ہم تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں، ان کو، ان کی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو رکھے۔ ہمارا معاشرتی طور پر بہت برا حال ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ خدا حافظ، اپنا حفاظ، اللہ آپ کا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔